अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ चीज़ें हैं आपको समझानी है और कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। एक तो ये कि डिफ़ॉल्ट हो जाने की निशानियां क्या हैं, और दूसरा ये कि रेकोडेक मंसूबे पर काबीना का इजलास और उसका बाइकॉट। तीसरा ये कि बिलावल की मौजें और फॉरेन टूर और उन पर आने वाले अखराजात। ये 3 पॉइंट हैं, इन पर हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। पहला ये है कि डिफ़ॉल्ट होने की निशानियाँ क्या हैं। इस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है या नहीं, या ऐलान तो फ़िलहाल नहीं हुआ, क्या ऐलान किया जाएगा या ऐसे ही गुजारा या ऐसे ही इसको रेढ़ा जाएगा पाकिस्तान को। डिफ़ॉल्ट होने से मुतालिक कुछ निशानियां हैं वो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। पहली तो ये है कि पाकिस्तान के जो बैरून मुल्क एसेट्स हैं, असासे हैं, इमारतें, होटल और सफारत खाने की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके उनको बेचा जा रहा है। रशिया में भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, कुछ होटल्स हैं, उनके रेट लग चुके हैं और ये ख़बर अथेंटिक ज़राए से हमें मौसूल हुई है। इस वक्त अमेरिका में एक रोज़वेल्ट होटल है। आपको याद होगा कि इमरान खान दौर में इस होटल पर चाय मुगैया हुई थी। रिहाम खान ने एक ख़बर उस वक्त शाये की थी कि रोज़वेल्ट होटल जो है पाकिस्तान का जो एसेट है बहुत बड़ा, उसको अमेरिका में जुल्फ़ी बुखारी की ज़ेर निगरानी इसको औने पौने बेचा जा रहा है। तो उस वक्त जुल्फ़ी बुखारी ने रिहाम खान पर केस कर दिया था, जिस पर रिहाम खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर 3 दिन के लिए पेज के टॉप पर जो है ना माफ़ीनामे के तौर पर एक ट्वीट किए रखा था, क्योंकि ख़बर वो झूठी थी। लेकिन अब उसी होटल को इस वक्त जो है ना बेचा जा रहा है। एक और ख़बर भी है इस होटल से मुतालिक। ये होटल तकरीबन 68 अरब जो डॉलर हैं उनमें बेचा जा रहा है। इसकी जो कीमत है वो इससे कहीं ज़्यादा है। एक आसिफ ईमान नामी आदमी है, वो जो वहाँ रियल एस्टेट का काम करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने इस बिल्डिंग की, इस होटल की जो कीमत है वो लगाई है 120 लाख डॉलर, जिसको ये 68 लाख डॉलर में बेचने जा रहे हैं। वो क्लेम करता है कि इस बिल्डिंग पर वहाँ के जो बैंक्स हैं वहाँ से 70 लाख डॉलर लेकर इस बिल्डिंग के लिए तज़ीन व आराइश का काम किया गया, उसकी सजावट के लिए। यानी कि 70 लाख इस बिल्डिंग पे लगा के उसकी तज़ीन व आराइश के लिए उसको सजाया गया, उसका पेंट वगैरह जो कुछ भी उसकी होती हैं रिक्वायरमेंट उसको मेंटेन किया गया। अब उसको बेचा जा रहा है 68 लाख, यानी कि 2 लाख डॉलर मज़ीद उससे कम। जो 70 लाख उस पर लगे हैं तज़ीन व आराइश पर, वो बिल्डिंग की कीमत के अलावा हैं। ये आप ज़हन नशीन कर लें। अब उसको 68 लाख डॉलर में बेचा जा रहा है। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं अपने एक करीबी दोस्त, अरब ममालिक का एक करीबी दोस्त है उनका, उसको बेचने जा रहे हैं। देखें, आसिफ ईमान जो है, अगर आप फ़र्ज़ करें पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है, ये मैं आपको निशानियाँ बता रहा हूँ, अगर डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है तो उसके लिए आप उस बिल्डिंग का अच्छा रेट ले सकते हैं। अब ये ऐलान क्यों नहीं कर रहे डिफ़ॉल्ट होने का? उसके कुछ रीज़न्स हैं। अगर ये ऐलान कर दें तो जो फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे एसेट्स हैं उन पर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करना शुरू हो जाएंगे। हमारा माल जो यहाँ से एक्सपोर्ट होकर जाता है, कंटेनर, जहाज़ वगैरह, वो भी जो है ना वो अपनी तहवील में ले लेंगे, क्योंकि इनके आपस में जो लेन देन होता है, कोई डेबिट क्रेडिट ये वो चीज़ होती है, चीज़ें जो एक दूसरे को देनी होती हैं। बाज़ औक़ात कोई चीज़ लेकर हम उसकी जो पेमेंट्स हैं बाद में करते रहते हैं, तो वो हमारा माल रोक लेंगे। इसलिए ये ऐलान नहीं कर रहे और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने जो एसेट्स हैं वो बेच रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट होने की निशानी है। और अब वो जो बिल्डिंग है वो उस बंदे को नहीं दे रहे। वो क्लेम करता है कि मैं 1,20,000 डॉलर जो है उसमें मैं ख़रीदना चाहता हूँ। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना तय कर लिया है कि आपने 68 लाख डॉलर में फ़लाँ अरबिक इंसान को बेचना है। तो ये एक चीज़ होगी। और दूसरा, सफारत खाने की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी जो है ना उसकी भी नीलामी का काम शुरू कर दिया गया है।
اور سفارت خانے کا جو عملہ ہے اس کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ آپ کر کے نا اس کی مینٹیننس کر کے جیسے بھی کر کے آپ اس کی بولی لگوائیں اور جس طرح بھی ہو سکے اس کو لسی کے بھاؤ بیچیں تاکہ کچھ نہ کچھ پاکستان میں یعنی جو چیز 1 لاکھ ارب ڈالر کی تھی اس کو 50 لاکھ میں جو ہے نا ڈالر میں بیچا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک پاکستان کا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان دور میں یہی لوگ شور شرابہ کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری صاحب کہ عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کے ایسٹس بیچنے جا رہے ہیں، حالانکہ کچھ نہیں بکا تھا۔ اسٹیٹ بینک جو ہے اس معاملے پر معاہدہ ہوا تھا، اسٹیٹ بینک کو جو IMF کے جو ہیں اس کے اختیار میں دے دیا گیا تھا، لیکن چونکہ پاکستان پر قرضہ ہی اتنا تھا تو IMF سے کچھ نہ کچھ تو معاہدے کرنے تھے، تو پاکستان اب حکومت سے چلا گیا ہے۔ وہ 22 ارب ڈالر کے جو ریزرو ذخائر تھے وہ رکھ کے گیا ہے، اب پڑے ہیں 7 ارب ڈالر یا تقریباً زیادہ سے زیادہ 6.5 ارب ڈالر پڑے ہیں۔ سعودی عرب سے بھی انہوں نے بطور امداد 3 یا 4 ارب ڈالر انہوں نے مزید مانگے ہیں۔ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ روک دی گئی ہیں۔ آہستہ آہستہ جو خبریں ہیں اب انہوں نے لیٹرز لکھنا شروع کر دیا، ہمارے پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں اس کو لیٹرز بھی لکھنا شروع ہو گئے کہ ہماری جو تنخواہیں 3-4 مہینے سے رکی ہوئی ہیں، تنخواہیں رکنا، ایسٹس بیچنا اور IMF کی مرضی کے مطابق ایگریمنٹس کرنا ڈیفالٹ ہونے کی نشانی ہے۔ اب اس سے اور زیادہ کیا کہیں کہ اب پاکستان کے جو سیاح ہیں، ٹورسٹ ہیں، وہ اگر پاکستان سے باہر جائیں گے وہ سال میں 30,000 ڈالر نکلوا سکتے ہیں بینک سے، ادروائز جو عام سویلین ہے وہ 6,000 ڈالر سے زیادہ نہیں نکلوا سکتا۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ پاکستان جو دالیں ہیں وہ امپورٹ کرتا ہے، وہ دالیں یہ امپورٹ نہیں کر پا رہے، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ پاکستان جو ہے اس وقت گیس جو امپورٹ نہیں کر پا رہا، اس کے پیسے نہیں ہیں۔ ہمارا PSO جو ہے پاکستان اسٹیٹ آئل ادارہ ہے ایک بہت بڑا، وہ اب مزید تیل خریدنے کے طاقت میں نہیں ہے، بساط میں نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈالرز نہیں ہیں، جو پڑے ہیں ریزرو ذخائر وہ چائنا کے اور ہمارے دوست ملک سعودی عرب کے ہیں۔ یہ بھی ڈیفالٹ کی نشانی ہے۔ شہباز شریف کا ایک حیران کن بیان کہ IMF نے ہمارے پاؤں میں جو ہے زنجیر کی بیڑیاں ڈال دی ہوئی ہیں، یہ خود اس کا اعتراف ہے۔ خواجہ سعد رفیع صاحب کہتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشن جو میرے انڈر میں ادارے ہیں ان کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو ہم تنخواہ نہیں دے پا رہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں، اور PDM کا جو جیالہ ہے وہ کہتا ہے نہیں، آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ پاکستان کو اس سٹیج پر پہنچا دیا ہے کہ اب ان کو یقین کرنے میں شرم آ رہی ہے، ان کو تسلیم کرنے میں شرم آ رہی ہے۔ چند روز آپ انتظار کریں، یہ خود کہیں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ معیشت کی تباہ کاریاں جو ہیں، معیشت کا ڈوب جانا، اس میں ہم عمران خان کو قصوروار نہیں کہیں گے اور نہ ہی کسی اور کو، یعنی کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو کیسے کہیں، حکومت میں تو ہم خود بیٹھے ہیں، اس لیے عمران خان کو بھی ہم ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے اور ہمیں بھی کوئی نہ ٹھہرائے۔ تو کیوں 22 ارب ڈالر سے ریزرو ذخائر کم ہو کر 6 ارب ڈالر 6.5 ارب ڈالر بچے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں بلاول صاحب، اس کے جو فارن ٹورز ہیں ان پر 1 ارب 75 کروڑ روپے جو ہے نا خرچ ہو چکے ہیں، جن کے پاس زہر کے بھی پیسے نہیں ہیں، دالیں خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، LCs کھولنے کے لیے ڈالرز نہیں ہیں، پاکستان کے غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ان کی شاہ خرچیاں دیکھیں، ان کی عیاشیاں دیکھیں، ان کے ٹورز دیکھیں، اب تو ایسے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب آئندہ چند ہفتے میں پاکستان کا دورہ کریں گے اور یہ ان کی مہربانی ہوگی، پاکستانی عوام ان کا جو ہے نا تہہ دل سے شکریہ ادا کرے گی اور ویلکم کرے گی ریڈ کارپیٹ بچھا کے۔ تو یہ حالت ہوگی ہے پاکستان کی، اور یہ چند نشانیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ پاکستان کے جو موٹر ویز تھیں، سڑکیں ہیں، وہ بھی گروی رکھی جا چکی ہیں۔ چائنا نے جو پاکستان کو قرضہ دیا تھا، ان کے جو لوکل بینکس ہیں پرائیویٹ، انہوں نے جو قرضہ دیا پاکستان کے ایسٹس جو ہے نا گروی رکھنے پڑے تھے۔ PIA ہوٹل وغیرہ، GT روڈز، یہ سب گروی ہیں پاکستان کی۔
اور یہ موجودہ حکومت کے کارنامے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کو بچاتے بچاتے انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور میری معذرت کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کارکنان ہیں جو نون کے ہیں، جیالے پیپل پارٹی کے ہیں یا جے یو آئی کے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ عقل سے کام لیں۔ یا تو آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے یا پھر سمجھا جا رہا ہے، یا آپ جان بوجھ کر ملک کو تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یہی وقت ہے، اگر آپ نہ نکلے تو شاید دیر ہو جائے گی۔ یہ آپ کا یا میرا یا فرداً کسی ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اس پر آپ چاہے کوئی بھی ہے، شخصیت پرسنلزم ختم کریں، شخصیت پرستی سے نکلیں، ملک اور قوم کے فائدے کے لیے نکلیں۔ آپ پاکستان کے جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں اور مافیاز ہیں، انہوں نے تو اپنے بندوبست کر لیے ہیں۔ ان کا جو اپنا پیسہ ہے وہ آہستہ آہستہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں لوگ، تاجر لوگ، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا۔ فیصل آباد کی، صرف فیصل آباد کی جو انڈسٹریز ہیں وہ 60% بند ہو چکی ہیں، اور اوورال پاکستان کی 80% جو انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں۔ اور پاکستان میں موجود دوائی ساز کمپنیوں کے پاس 1 ہفتے کا خام مال بچا ہے۔ مزید وہ اس سچویشن میں نہیں ہے کہ مزید جو دوائیاں ہیں یا خام مال ہے وہ منگوا سکیں۔ مسئلہ وہی ہے، ایل سیز انہوں نے کھولی نہیں، بند کی ہوئی ہیں، چند تھوڑی کھولی ہیں، مخصوص کھولی ہیں۔ اس کے لیے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ 15 لاکھ جو افراد ہیں انڈسٹریز بند ہونے کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، جبکہ عمران خان دور میں 55 لاکھ۔ دیکھیں، پہلے بھی ہم عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، ہم نے پیپل پارٹی کو سپورٹ کیا ہے، نون لیگ کو سپورٹ کیا ہے، جے یو آئی کو لاسٹ ٹائم جب ہم عمران خان کی سپورٹ میں نکلے اس سے پہلے ہم جے یو آئی کی سپورٹ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت مولانا فضل الرحمان اس طرح کے اتحاد کا حصہ نہیں تھے۔ پہلے تھوڑی بہت جو ان کی پولیٹکس تھی وہ ٹھیک تھی، وہ جو بھی حکومت بنتی تھی اس کا حصہ بن جاتے تھے اور ملک اور قوم کے لیے اپنا کردار ادا کرتے تھے، اور زیادہ تر وہ رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شپ انہوں نے زیادہ تر لی ہے۔ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کمیٹی کا جو سربراہ ہے اس کے پاس زیادہ تر جو ہے نا وہ اختیارات نہیں ہوتے، لیکن اچھی انہوں نے جو ہے نا اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے نا یہ ذمہ داری نبھائی ہے۔ لیکن اب جس اتحاد کا وہ سربراہ بنے ہیں اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی سیاست جو ہے، ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ تقریباً 80% ختم ہو چکی ہے۔ بس چند جو ان کے کارکنان ہیں، جو مدرسے کے ہمارے بچے ہیں، وہی لوگ ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ مولانا شیرانی گروپ ان سے نکل گیا ہے، 20-25 علماء تھے، ان کے علاوہ مزید جو مولانا فضل الرحمان پر اعتماد کرتے تھے انہوں نے اب جو ہے نا آہستہ آہستہ اختلاف رائے رکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ تھی ڈیفالٹ ہونے کی چند نشانیں جو میں آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ تو آپ ذرا سوچیے گا اور غور کیجیے گا، اور پاکستان جو اس وقت ڈیزرو کر رہا ہے وہ جنرل الیکشن کر رہا ہے، اور جنرل الیکشن جو ہی اناؤنس ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پرسنلزم میں کسی ایک شخص کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے۔ اب آتے ہیں ریکوڈک منصوبے پر۔ کابینہ کا اجلاس بلوچستان میں منعقد ہوا، اس میں جے یو آئی اور بی این پی ایک پارٹی ہے میرے خیال میں وہ بلوچستان کی ہے، انہوں نے جو ہے نا بائیکاٹ کیا ہے۔ اس میں ایک اجلاس منعقد ہوا کیونکہ ریکوڈک منصوبے پر ریکوڈک منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں معدنی ذخائر ڈھونڈنے کے لیے ایک مخصوص خاص کمپنی کو پروجیکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ معدنی ذخائر جو ہیں وہ ڈھونڈیں، اور اس پر 18ویں ترمیم کے مطابق اس صوبے کو بھی حصہ دیا جائے گا جس صوبے میں معدنی ذخائر نکلیں گے۔ بلوچستان کے ساتھ پہلے بھی ہم نے زیادتیاں کی ہیں۔ یہ جو ہمارا گیس کا ذخیرہ نکلا تھا سوئی کے مقام پر، اس کے مطابق ہم نے بلوچستان کو جتنا اس کا حق بنتا تھا اس کے حقوق نہیں دیے، اس لیے اب وہاں جو ہے جو بلوچستان کی عوام ہے وہ تقریباً پنجابیوں کے ساتھ تھوڑا وہ کرتی ہے۔ اب بھی وہی معاملہ پھر شروع ہو رہا ہے۔ اب بلوچستان کابینہ میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ وفاق جو ہے بلوچستان کے معدنی ذخائر اور اس میں نکلنے والی جو وسائل ہیں اس پر وفاق قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور یہ 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہے جس میں جے یو آئی اور بی این پی نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اور یہ بائیکاٹ جو ہے علامتی طور پر کیا گیا ہے، لیکن وہ حکومت کا حصہ رہیں گے۔ دیکھنا یہ چاہیے تھا
کہ کرنا یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ بلوچستان یا پاکستان کی عوام کے ساتھ مخلص ہوتے تو اس وقت اگر بلوچستان کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو حکومت سے جو اتحاد ہے وہ توڑ لیتے، لیکن نہیں، یہ علامتی طور پر عوام کو دکھانے کے لیے، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے انہوں نے یہ عملی طور پر، علامتی طور پر بائیکاٹ کیا ہے۔ اور یہ آخر کب تک عوام کو بے وقوف بنائیں گے؟ پہلے ہی ہمارے ملک میں نفرتوں کی آگ جو ہے نا وہ بھڑک رہی ہے، اب مزید پھر جو ہے نا بلوچستان کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کا ڈیفالٹ ہونا، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر اور بلاول بھٹو صاحب کی موجیں اور فارن ٹورز۔ حال ہی میں یہ ابھی 3 دن پہلے، میرے خیال میں 2 دن پہلے بلاول بھٹو صاحب کا امریکہ کا 7 دن کا دورہ ہوا ہے۔ یہ دورہ نہیں ہوا، آپ یہ سمجھے کہ پاکستان سے وہ جو دورہ ہے ختم کر کے امریکہ واپس چلے گئے ہیں، اور ان دوروں پر جو فارن ٹورز ہیں بلاول بھٹو کے، ان پر 1 ارب 75 کروڑ روپے جو ہے نا خرچ ہو چکے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کی ڈوبتی معیشت اور دوسری طرف ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی ابھرتی ہوئی عیاشیاں۔ جب تک ان کی عیاشیاں اور شاہ خرچیاں ختم نہیں ہوں گی، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 22 کلومیٹر کی 27 کلومیٹر کی حکومت میں، اسلام آباد وفاقی حکومت میں، اس میں 80 جو وزیر ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، جو کہ پاکستانی خزانے پر بہت بڑا بوجھ ہے، بجائے اس کے کہ اپنی شاہ خرچیاں ختم کریں۔ اور ہاں، ان کی پینشنز بھی، جو سرکاری ملازمین ریٹائر ہوتے ہیں ان کی پینشنز بھی ختم کی جا رہی ہیں، رکی ہوئی ہیں۔ یہ بھی ڈیفالٹ ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اپنی عیاشیاں ختم نہیں کر رہے، لوگوں کی تنخواہیں روک رہے ہیں اور ان لوگوں کی پینشنز روک رہے ہیں۔ پاکستان کو اس سٹیج پر لا کھڑا کرنے کے باوجود بھی جنرل الیکشن پر ایک ٹیبل پر اکٹھے نہیں ہو رہے۔ اگر آپ پاکستان کے لیے آئے تھے تو پاکستان، اگر عمران خان اس کو دلدل میں دھکیل رہا تھا تو آپ مزید اس کی، پاکستان کی جو کنڈیشن ہے مزید بہتر کرنے کی بجائے آپ نے اس کا برا حال کر دیا ہے۔ تو یہ آپ کیسے محب وطن ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو رجیم چینج کے آپریشن کے ذریعے اس کو ڈی سیٹ کیا، اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ آپ کو یہ لکھ لیں میری بات، جلد از جلد اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا، الیکشن سے ناک آؤٹ کیا جائے گا۔ اور یہ عمران خان کو میسج بھی، پیغام بھی پہنچ چکا ہے کہ آپ اپنے بیانیے سے ہٹ جائیں۔ بیانیہ کون سا؟ ایک تو رجیم چینج آپریشن والا، دوسرا امپورٹڈ حکومت والا، اور NRO 2 پر بات نہ کرو، اور یہ جو کرپشن نیب قوانین، FIA قوانین میں تبدیلی کی اس پر بھی بات نہ کرو، اور چپ کر کے آپ الیکشن میں اترو گے مقررہ وقت پر۔ یہ بھی ڈیمانڈ نہ کرو کہ جلد از جلد الیکشن چاہیے، کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے، رجیم چینج آپریشن کے ہینڈلر جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان دوبارہ آئے۔ یہ بات میری لکھ لیں، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ عمران خان کو پیغام پہنچ چکا ہے کہ آپ اپنی جو نیریٹو ہے اس سے آپ تھوڑا بیک فوٹ پہ چلے جائیں، ادروائز یو ول بی ڈسکوالیفائی۔ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا، اور عمران خان اپنے نیریٹو سے ہٹنے والے ہیں نہیں، اور یقیناً عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کے لیے، مزید اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔